देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लह की ज़ात के लिए ख़ास हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर हो। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर अपने प्यारे बंदों को, जिन बंदों ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माना, यानी मोमिन और मुसलमान हो गए, उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब है। और फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कतबा यक्तुबु का मतलब होता है लिख देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन रोज़ों को लिख दिया है अपने बंदों पर, यानी कि फ़र्ज़ कर दिया है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों से और प्यार बड़ी बात यहाँ पर ज़िक्र की कि कहीं कोई ये सुन कर के परेशान ना हो जाए कि सुबह से लेकर के शाम तक ये भूखा प्यासा रहना शायद इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए करार दे दिया गया। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इजहार यूँ करके फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ये तुम पर नहीं बल्कि तुमसे पहले जितने लोग भी गुज़रे हैं, जितनी उम्मतें आई हैं, उन पर हमने इन रोज़ों को फ़र्ज़ किया। लेकिन कुछ चीज़ें तब्दील होती रहीं, लेकिन अहादीस से पता चलता है कि इस रोज़े की जो आसानियां हैं वो जितनी इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए हैं वो पहली उम्मतों के लिए नहीं थी। हमारे लिए सुबह से लेकर के शाम तक और सारी रात सब कुछ हलाल चीज़ें हलाल कर दी गई, लेकिन पहली उम्मतों के लिए अफ्तारी करने के बाद सोने तक उनके लिए खाना पीना था। अगर वो सो जाते थे फिर वो उठने के बाद कुछ भी खा पी नहीं सकते, अगले दिन शाम को ही उन्होंने अफ्तारी करनी होती थी। लेकिन हमारे लिए सहरी में बरकत रख दी गई। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों से प्यार का एक इंतहा है। और आखिर में फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। मेरे भाइयों, ये तमाम इबादत का खुलासा है इन दो कलमों के अंदर। अगर हम ये रोज़े रख करके, नमाज़ें पढ़ करके, नेक आमाल करके अगर हम अल्लाह से डरने वाले बन गए तो यही मकसूद है, यही तकवा है, यही हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है इबादत की कबूलियत के लिए। आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों के जो मसाइल हैं वो ज़िक्र किए और फिर उसके बाद दुआ की कबूलियत और दुआ का तरीका सिखाया। लेकिन आज हम इंशाअल्लाह रोज़े के और रोज़ेदारों के, यानी आप लोगों के जो रोज़ा रख रहे हैं हम लोग, इनके फ़ज़ाइल क्या हैं, ताकि हम रोज़े की इब्तिदा में उस तरीके से रोज़ा रखें जब हमें उनका अजर और अल्लाह की मोहब्बत का पता चले, फिर हमारे रोज़े के अंदर किसी तरह की कोई कमी या सुस्ती ना आए। रोज़े का जो बदला है, जो इसकी जज़ा है, इसका जो अजर है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अता फरमाएंगे। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम, कि इब्न आदम का, आदम की औलाद के जितने अमाल हैं वो उसी के लिए हैं, यानी कि उनका दर्जा फरिश्ते लिख देते हैं, उनका अजर जो किया लिख देते हैं। इल्ला सियाम, सवाए रोज़ों के, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, ये रोज़े मेरे लिए हैं और मैंने ही इनका अजर देना है। यानी बाकी इबादत हैं उनके अंदर रिया आ सकती है, दिखावा आ सकता है, जबकि वो भी अल्लाह के लिए, लेकिन उसका मामला आपके साथ है कि आपने किस नीयत से किया। लेकिन रोज़े का मामला, क्योंकि ये डायरेक्ट अल्लाह के साथ है, आप कमरे में अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं, आप पानी पी सकते हैं, कमरे में कोई नहीं, आप खा सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं, आप बुराई के काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आप क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर कोई भी कमरे में नहीं, लेकिन एक अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है, इसलिए इसके अंदर रिया और दिखावा नहीं आ सकता, इसलिए इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अजर अता फरमाएंगे। और दूसरा हमने गौर करना है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यत्रुकु तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये बंदा खाना छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है, हलाल तरीके से अपनी शहवत को पूरा करना
یہ میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، الصیام لی، اس لیے یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا اجر عطا کروں گا۔ تیسرے مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ، کہ آدم کی اولاد کے جو اعمال ہیں ہر عمل کا جو اجر ہے وہ بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے، بعشر امثالہا، 10 درجے بڑھا کر کے دیا جاتا ہے، الی 700 ضعف، یہاں تک کہ وہ 10 درجے سے لے کر کے 700 تک اس کے درجوں کے درمیان اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الا الصیام، سوائے روزوں کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اور یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا، یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کیونکہ یہ اپنی جائز شہوت کو بھی اور کھانے کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی عام اجر اگر آپ کریں، نیکی کریں، وہ 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 تک ان کا اجر جاتا ہے، لیکن روزے کا کتنا ہے یہ اللہ نے بتایا نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے جن کا ہم اجر کر سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان روزوں کا بڑے اچھے طریقے سے خیال کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتنا عظیم ترین مہینہ عنایت کیا۔ اگر عام طور پر روزے کے گھنٹوں کا اندازہ لگایا جائے تو آج کل 12 گھنٹے کا دن بن رہا ہے تقریباً۔ اگر آپ 30 روزوں کو جوڑیں کہ 12 گھنٹے کو 30 سے ضرب دے دیں، 360 گھنٹے بنتے ہیں۔ 12 مہینوں میں ایک مہینہ روزے، اور 12 مہینوں میں دن کتنے؟ 360 دن کم و بیش، لیکن 360 گھنٹے کے روزے ہیں آپ کے، یعنی ڈیلی کا اگر پورے سال میں جوڑا جائے تو ایک دن کا 1 گھنٹے کا آپ کا روزہ بنتا ہے، جو ہم نے اکٹھے کر کے ایک مہینے میں رکھنے۔ تو اللہ رب العزت کا اجر کتنا دے رہے ہیں یہ ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کا انسان کی، مسلمان کی زندگی میں آ جانا دوبارہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی کریں اور اس حدیث سے بھی کریں، وہ ہمارے بھائی، وہ دوست، وہ رشتہ دار جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، آج کا دن داخل ہونے سے پہلے وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ کیا مطلب ہے؟ 2 بندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آپ کے پاس آئے، دونوں مسلمان ہوئے، صحابی بن گئے۔ صحابی بننے کے بعد ایک جو صحابی ہے اس کے اعمال بہت زیادہ ہیں، بڑے نیک اعمال کرتا ہے، اور وہ کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ میں لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شہید کے فضائل کتنے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کچھ دنوں بعد ہی کچھ ہی نیک اعمال کیے، لیکن وہ اعمال بہت زیادہ کرتا تھا۔ لیکن جو دوسرا اس کے ساتھ بھائی مسلمان ہوا تھا، صحابی بنا، یہ اعمال کم کرتا تھا، یعنی جو فرض چیزیں وہی پورے کرتا تھا، نفلوں میں سستی تھی، زیادہ نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایک زندگی دی، 1 سال تک یہ زندہ رہا، اور اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ بھی آیا جس میں اس نے روزے رکھے اور نیک اعمال کیے، اور اس کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں میں جو نیک اعمال زیادہ کرتا تھا اور شہید بھی ہوا ہے، اس کے بجائے جو دوسرا بندہ ہے، کم نیک اعمال تھے فردوں کے علاوہ، یہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ خواب میں دیکھا کم اعمال والا جنت میں پہلے داخل ہو گیا، اور یہ شہید بھی نہیں۔ صبح ہوئی تو اپنے ساتھیوں سے یہ خواب سنایا، تو سب نے بڑے تعجب کا اظہار کیا۔ تو یہ خواب کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خواب سنایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا آپ نہیں جانتے کہ اس نے 1 سال اس کے بعد اور زندگی گزاری، فادرک رمضان، اس نے رمضان کو پا لیا، فصامہ، اس نے رمضان کے روزے رکھے، وصلی کذا وکذا، اور کئی طرح کی اس نے نمازیں پڑھی، سجدۃ فی السنہ، سال میں اس نے کتنے سجدے کیے، فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان آسمان اور زمین کا فاصلہ بن گیا۔ تو میرے بھائی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جو پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، آج ہمیں اللہ نے یہ دن نصیب فرمایا، یہ مہینہ نصیب فرما دیا، تو آپ ان سے نیکیاں کر کے، نیک اعمال کر کے اتنا بڑا فاصلہ اپنی زندگی میں اور جنت میں یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے سستی کی، توبہ نہ کی، اللہ کے ساتھ صلح نہ کی، اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف نہ کیا، اس دل کو نفرت سے پاک نہ کیا، قدورتوں سے پاک نہ کیا، تو رمضان نے میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں آ کر کے نہیں رہنا،
اس مسلمان کے دل دماغ آنکھ اور کان اور زبان میں رہنا ہے، لیکن اگر ہم نے ان کو پاک صاف نہ کیا تو میرے بھائیوں یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا مہمان ہے۔ دنیا کا کوئی مہمان آئے گھروں کی صفائی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن بادشاہوں کے بادشاہ کا مہمان آیا جہاں اس نے ٹھہرنا ہے دل دماغ سوچ آنکھ اور کان میں، اگر وہاں کی صفائی نہ کی تو میرے بھائیوں یہ رب کا مہمان یہاں پر ٹھہر نہیں پائے گا۔ رمضان کی بشارت اور خوشخبری دینا اور سنانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان آیا تو آپ نے فرمایا اتاکم شہر رمضان، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آیا، شہر مبارک، بڑا ہی مبارک یہ مہینہ آ گیا، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا گیا، جیل میں بھیج دیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں اللہ کی ایک ایسی رات اس مہینے میں آتی ہے جو لیلۃ القدر کی ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، اور جو اس لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ ساری چیزوں سے محروم رہ گیا۔ میرے بھائیو آؤ وہ میرے بھائی جو 15 شعبان کو شب برات سمجھ کر کے جاگنے والے، جو شب معراج سمجھ کر کے جاگنے والے، جن کا دین کے اندر کوئی تصور نہیں، ان راتوں کو جاگ کر کے بدعات والے عمل کر کے، نیکیوں کی بجائے خلاف سنت والا عمل کر کے گناہ کماتے رہے، ان راتوں کو یاد رکھتے رہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور اب کا قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے محروم نہیں ہونا تو لیلۃ القدر کو پہچاننے اور اس کو حاصل کرنے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، کیسے آپ نے حاصل کرنا آخری عشرے میں، اور جو اس کی خیر کو جس نے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ تو لیلۃ القدر کے لیے جتنی ہم محنت ان 2 راتوں کو شب معراج اور شب برات جن کا دین میں تصور نہیں عبادت کا، ان کے پیچھے جا کر کے لگاتے ہو، اگر آپ اتنی محنت لیلۃ القدر کو تلاش کرنے میں جاگنے میں لگا دیں تو میرے بھائیوں یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ 1000 مہینوں 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر اجر ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک رات نہیں ہے، یہ 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہے، تو 5 رات ہم جاگنا نہیں چاہتے، ہم تو ایک رات میں ہی سال بھر جاگنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا گیا، جہنم بند کر دی گئی، جنت کھول دی گئی، لیکن ایک ہمارے درمیان میں شیطان ہے، اس کو میرے بھائی فرشتوں نے آ کے بند نہیں کرنا، وہ میں نے اور آپ نے بند کرنا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا موبائل، یہ نیٹ ورک، یہ فیس بک، سوشل میڈیا، جہاں پر گندی تصویریں اور گندے ویڈیو اور گانے اور فلمیں، اس کو شیطان اور فرشتے آگے بند نہیں کریں گے، اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کے کسی نے بند نہیں کرنا، یہ میں نے اور آپ نے بند کرنا ہے۔ اس شیطان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ یہ ایسا فتنہ اس دور میں یہ موبائل ٹچ سکرین والا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے حق اور باطل کا اختیار کیا کہ ہم اس کو اچھے طریقے میں استعمال کر رہے ہیں یا برے طریقے میں، یہ آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان یہ چیز ہے۔ کوئی بھائی کیسے اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کو میرے بھائیو اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور جس نے روزے رکھ کر کے بھی یہ کام نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور والعمل به، اور جس نے روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ والے کام نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو تیرے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر تو نے جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا یہ روزے کے قبول ہونے کی شرط ہے، یعنی اگر آپ نے سچ بولتے رہے گویا کہ آپ کا روزہ قبول ہے، لیکن اگر جھوٹ بولتے رہے پھر میرے بھائیو روزہ شاید قبول نہ ہو۔ منہ کا، پیٹ کا، شرمگاہ کا، یہ تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ فحش باتوں سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چوری سے اور چوری سے بچیں، عورتوں کو تاڑنے سے، ان کی طرف دیکھنے سے بچیں، ٹی وی اور انٹرنیٹ سے بچیں، ان کے غلط استعمال سے بچیں، اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچیں اور بچائیں۔ پیارے بھائیو یہ سارا دن اگر ہم نے ٹریننگ کر لی اور رات کے ٹائم پھر ہم نے اس پر محاسبہ کر لیا، 1 مہینہ ایسا گزر گیا تو میرے بھائیو اللہ رب العزت باقی 11 مہینے ہمیں اس پر چلا دیں گے۔ 1 مہینہ اپنے آپ کو روک لیں،
لیکن کیا ہوتا ہے، ہم تو 12 گھنٹے روزے کی حالت میں بھی اپنے آپ کو بڑی مشکل سے بچاتے ہیں۔ وہ میرا بھائی جو سگریٹ پینے والا ہے، معذرت کے ساتھ جیسی افطاری ہوتی، گھونٹ بھر کر کے پانی کا وہ پہلے سگریٹ کو لگاتا ہے۔ میرے بھائی اللہ نے تو یہ ٹریننگ کرنے کے لیے بھیجا تھا یہ مہینہ، کہ 12 گھنٹے تو نے روک لیا، اب تو نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، 12 گھنٹے صبر کیا ہے، ابھی 2-3 گھنٹے صبر کر لے، پھر تو نے سو جانا ہے، صبح اٹھے گا پھر اللہ کا حکم دوبارہ شروع۔ اگر تو 3 دن، یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر 3 دن اگر آپ ایسا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے اس لعنت کو دور کر دے گا۔ اور پورا مہینہ جس نے اس لعنت کو دور کر لیا، کیا باقی کے 11 مہینوں میں آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ مجاہدہ ہے، یہ غور کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے میرے بھائی، گناہ چھوڑ کر کے گناہ کی سوچ کو بھی ختم کرنا ہے۔ روزے دار کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مسلمان مرد عورتوں کا ذکر کر کے ان المسلمین والمسلمات، لمبی آیت ہے، وہاں پر اللہ نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اور آخر میں کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے روزے دار مردوں اور روزے دار عورتوں کے لیے مغفرت، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان لوگوں میں ہوں گے، اللہ نے اگر چاہا کہ جن کے لیے اللہ نے معافی بھی عام کر دی اور اجر عظیم بھی تیار کر دیا۔ جس نے روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے خوشی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک لفظ کا فرق ہے، ادھر سامہ ہے ادھر کامہ ہے۔ سامہ کا مطلب روزہ رکھا، کامہ کا مطلب قیام کیا، اس بندے کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیو، روزہ ڈال ہے جہنم سے بھی اور شیطان سے بھی۔ الصیام جنہ، کہ جب یہ روزہ ڈال ہے، کوئی آپ سے لڑائی کر رہا ہے، کوئی گالی گلوچ دے رہا ہے، تو آپ اس سے لڑائی نہ کریں، بلکہ کیا دیں؟ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں لڑنا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن روزہ مجھے کہہ رہا ہے میں نے نہیں لڑنا، روزہ مجھے کہہ رہا ہے گالی نہیں دینی، روزہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ اس بھائی کو اتنا کہہ دیں، بھائی جان میں روزے سے ہوں۔ میرے بھائی، یہ کام میرے آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن ہم نے ٹرائی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم دل سے کوشش کی تو اللہ رب العزت ضرور ہمیں اس میں کامیاب فرمائے گا۔ روزے دار، تیرے منہ کی جو بدبو ہے جو عصر کے بعد آتی ہے، قربان جاؤں، اللہ رب العزت کو یہ مسک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے، کہ ایک روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو، اللہ کے نزدیک اس ریح المسک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ میرے بھائی، وہ بدبو جو آپ بیوی کے سامنے سانس لیں تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا، دوستوں کے پاس، اولاد کے پاس، ماں باپ کے پاس، لیکن اللہ کی محبت کیسی ہے کہ اس کے لیے ہم سارا دن خالی پیٹ رہے، اور پھر عصر کے بعد افطاری سے پہلے قدرتی طور پر معدہ خالی ہونے کی وجہ سے یہ جو بدبو آتی ہے، اللہ کو یہ کتنی پسند ہے، تو ہم یہ صرف اندازہ کر سکتے ہیں رب کی محبت کا۔ روزہ کی حالت میں اگر خاتمہ ہو گیا تو انسان سیدھا جنت میں جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ قرآن اور ماہ قرآن کا، ماہ رمضان کا، یعنی رمضان مبارک کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق ہمیں اس مہینے میں مضبوط کرنا ہے، جو اکثر مسلمان نہیں کرتے۔ اور وہ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ قرآن کو پڑھیں بھی، اور پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھ کر کے پڑھیں، جو ہمارے 95% مسلمان رمضان میں بھی نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہیں صرف۔ میں کہتا ہوں تلاوت کریں، لیکن آپ رمضان میں اگر 5 قرآن ختم کرتے ہیں، 10 کرتے ہیں، آپ اس ساتھ تھوڑا سا بدل کر کے دیکھیں، ایک قرآن صرف ختم کریں، لیکن ڈیلی کا 1 سپارہ پڑھیں۔ اگر آپ کا 10 قرآن مکمل کرنے کا ارادہ ہے تو اس بار اس ارادے کو ملتوی کریں، 1 سپارہ پڑھیں۔ لیکن آپ کی مسجد میں رکھا ہوا 1 جلد میں قرآن اور تفسیر، ترجمہ تفسیر، اس 1 سپارے کو ترجمے کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ نے اس سال یہ کر لیا تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ 30 دن کے بعد آپ کی زندگی ایسے بدل جائے گی جو آج تک آپ کی زندگی نہیں بدلی۔ یہ قرآن میرے بھائیوں بدلنے کے لیے آیا، یہ مردوں کے لیے نہیں آیا، مردوں کے لیے آیا ہے۔ جو مرد ہے اور جو سمجھتا ہے
کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کو میرے بھائی سمجھ کے پڑھیں. مردوں کے لیے نہ رکھ دیں. یہ مردوں کے لیے، قرآن خوانیوں کے لیے نہیں آیا، یہ کھانوں پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ اس انسانوں پر پڑھنے کے لیے آیا، ان کی زندگیاں بدلنے کے لیے آیا. جیسے صحابہ کی زندگیاں بدل گئیں، وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے آئیں اور نبی کی احادیث کا مطالعہ کرنے سے آئیں. آج ہم نے اس کو تبرک کے لیے رکھ لیا، فاتحہ خوانی کے لیے رکھ لیا، ساری زندگی ہاتھ نہیں لگاتا. رب نے کیا کہا؟ جب مر جائے تو بخشنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ قرآن کوئی فائدہ مرنے والے کو نہیں دیتا. روزہ دار کی آخری بات دعا قبول ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 ایسے لوگوں کی دعائیں ہیں جو قبول شدہ ہیں، قبول ہوتی ہیں. دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا، صبح سے لے کر کے شام تک آپ روزے میں ہیں، جب چاہیں دعا کریں. اور اذان اور اقامت کے درمیان میں عام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور تکبیر کے درمیان میں دعا رد نہیں ہوتی. لیکن کتنے بھائی ہیں مسجد میں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوں؟ روزے کی حالت ہے، پھر اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت ہے، کتنی چیزیں جمع ہو گئیں. میرے بھائی یہ دن میں آپ کے پاس 5 بار ٹائم آ رہا ہے، 4 بار، 5ویں بار تو مغرب کے ٹائم افطاری ہو جائے گی، 4 بار آپ کے پاس ٹائم ہے اذان اور تکبیر کے درمیان. تو یہ 4 ٹائم دن میں کم از کم عادت بنا لیں، دعا کو رد نہ کریں. یعنی روزے میں 4 بار کم از کم دعا کریں، اور دن میں چلتے پھرتے روزے میں جتنی مرضی دعائیں کریں. اور افطاری کے وقت بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اور افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ جس نے رکھا اس کو اجر ملے گا. اس لیے اپنے بھائیوں کی افطاری کروائیں. اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ بھائیوں کو روزے کے فضائل، اور ہم جو روزہ دار ہیں اس کے جو فضائل احادیث میں ملتے ہیں، قرآن میں ملتے ہیں، ہمیں اس کا اہل بنائے، اور رمضان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.